बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी की मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हाल ही में एक इंसान दावा कर रहा है कि फ़्रांस ने एक ऐसी मशीन ईजाद कर ली है जो हज़ारों साल की आवाज़ कैप्चर कर लेती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो उन्होंने 1500 साल पहले हिज्जतुल विदा के खुतबे में कही थीं। आज की वीडियो में हम इसके मुतालिक बात करेंगे और साइंसी नुक्ता नगाह से देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या मुस्तक़बिल करीब में हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे? कहीं ये दौरे हाजिर में उठने वाला कोई नया फितना तो नहीं? इसके अलावा आखिरी दौर के फितनों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाएंगे। मुसलमानों को इन फितनों से बचने के लिए जो नसीहतें की गई हैं उनका भी ज़िक्र करेंगे। इन तमाम बातों को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर काजी नज़ीर अहमद की एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें उसने दावा किया है कि फ़्रांस की एक कंपनी खुतबा हिज्जतुल विदा रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई है। उन्होंने ये आवाज़ खुद सुनी है। मुमकिन है 2030 में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हिज्जतुल विदा सुन सकें, लेकिन हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो फितनों का दौर है। इसमें हर चीज़ को बिला तहकीक के मान लेना अपने आप को हलाकत में मुब्तला करने के बराबर है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर काम में कदम फूंक फूंक कर रखें और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले हर पहलू पर गौर करें। बहुत से इंजीनियर्स ने ये बात साबित की है कि माजी की आवाज़ सूती लहरों से बाजियाब करके हाल में उसको रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। इंसानी आवाज़ या सूती लहरें मैकेनिकल लहरें होती हैं जो हवा जैसे मीडियम के ज़रिए फैलती हैं और तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। एक दफ़ा इंसानी आवाज़ या लहरें स्पेस के किसी ख़ास नुक्ते से गुज़र जाती हैं तो वो मुंतशिर हो जाती हैं और उस मैकेनिकल सूरत में बाकी नहीं रहती कि इनको मुस्तक़बिल में रिकॉर्ड किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो माजी में इस्तेमाल होने वाले टीवी एंटीना या मौजूदा दौर में सैटेलाइट एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार दिखाते, लेकिन हमने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि हम एक ड्रामा आज देखें और कल वही ड्रामा गलती से आ रहा हो, क्योंकि माजी की हर आवाज़ अपनी असली हैयत खो देती है और अपनी एनर्जी खो देती है। लिहाजा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं कि माजी की आवाज़ को मुस्तक़बिल में रिकॉर्ड किया जा सके। नाज़रीन, मजहबी अक़ीदत को मद्देनज़र रखते हुए ये बात हकीकत है, कोई इतनी पुरानी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? ये बिल्कुल गलत है। बंदा इससे पूछे फ़्रांस ने वो कौन सा आला या मशीन बना ली है जो हज़ारों साल पहले की आवाज़ को रीजनरेट कर सकती है। मुझे 100% यकीन है कि ये बंदा उस मशीन का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हज़ारों साल पहले की आवाज़ को रीजनरेट किया जा सके। ये शख्स जो भी कह रहा है वो बिल्कुल फ्रॉड है। नाज़रीन, जो शख्स काजी नज़ीर इस बात का दावा कर रहा है शायद उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये बात पहली मर्तबा नहीं हुई। सबसे पहले इस मफरूज़े को पेश करने वाला मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कादियानी ज़नी था। सूरत नबा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला का फरमाने अजीम है,
اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بشیر الدین قادیانی مرتد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ریڈیو کی آواز نے اس صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ ہزاروں میل ایک شخص کوئی آواز نکالتا ہے تو فوراً ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں یہ علوم اس ترقی کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانے کی آواز کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ قادیانی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں خود ان کی زبان سے سن سکیں گے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہم جس صدی کی آواز سننا چاہیں گے اس صدی میں اس آلے کو نصب کر دیں گے اور ہم صحابہ اور پیغمبروں کی آواز سن سکیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آئے۔ سب سے اہم بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتب کا اس صداقت کی طرف بلانا مقصد ہے۔ بلا شبہ وہ فراڈیا مرتب ہی ہے۔ یاد رہے اس کی کتاب 1940 سے 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ آج کے دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس سے ماضی میں آواز کی فریکوینسی یا صوتی لہروں کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ اس بات کا ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرنے کا دعویٰ بالکل ایک پلان ہے۔ سائنس کی ایک فیلڈ ہے کہ انسان کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مقام کی تاریخ اور صوتیات کا مطالعہ کر کے محققین اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح کی آوازیں آتی رہی ہوں گی۔ پھر اس اندازے کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ماضی کی آواز جیسی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں، جو حقیقت میں ماضی کی آوازیں اور صوتی لہریں نہیں ہوتی بلکہ خود کی جنریٹ کی گئی آوازیں ہوتی ہیں۔ موجودہ دعوے دار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کی خود سے کریٹ کی گئی صوتی لہروں سے سینکڑوں جھوٹ سنائیں گے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ اور فرانس کے گوروں اور عیسائیوں کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کریں۔ عیسائیوں کو اتنا شوق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد یعنی محمد ہے، ان پر ایمان لانا تاکہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ لیں۔ ہمیں ان کے اپنے سے بنائے گئے خطبے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس خطبہ حجۃ الوداع صحیح سند کے ساتھ حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور ہم حدیث کا ایسے ہی احترام کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے التماس ہے کہ اس فتنہ مسیح دجال سے مسلمانوں کو بچایا جائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق کچھ احادیث سناتے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے متعلق آگاہی دی ہے کہ یہ فتنے قرب قیامت میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں یہ عمارتوں کا مقابلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے
جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب سرسبز اور شاداب ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں پھر بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ قدرتی طور پر یہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہو رہا ہے اور یوں یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ شام مکمل تباہی کے بعد آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کفار کے نزدیک دجال مسیح ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے سارے انتظامات کر رہے ہیں اور عربوں کو ڈے بائی ڈے کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی کے ظہور سے قبل یہودی ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں مسلمان جب ہر جگہ سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں سعودیہ، ترکی اور مصر باقی نہ رہیں گے، کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور اس وقت امام مہدی مدینہ میں ہوں گے۔ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر شام میں عیسیٰ بنت مریم کے ساتھ جا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب حکمران عوام کے دور کو ذاتی دولت سمجھ کر کھا جائیں گے۔ قوم ٹیکس دے گی اور خزانے میں ٹیکس کا پیسہ ہوگا۔ حکمران بد دیانت اور حرام خور ہوں گے، وہ عوام کے پیسے کو ذاتی دولت سمجھ کر ہڑپ کر جائیں گے اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائے گی۔ وہ امانت جو آپ کا مال ہے، اگر پاکستان میں 25 کروڑ آبادی ہے تو وہ امانت 25 کروڑ عوام کی ہے، لیکن حکمران اپنا مال سمجھ کر کھا جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر یہ فتنوں کا دور آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مقصد کی بات کے علاوہ دیگر گفتگو نہ کرو۔ تیسری بات، شریعت کے مطابق چلو، اپنے جذبات اور خواہشات کو شریعت کے مطابق ڈھالو۔ اگر کوئی عمل شریعت کے مطابق ہو تو اپنا لو اور اگر نہیں ہو تو چھوڑ دو۔ پانچویں بات، اپنی اصلاح کی کوشش کرو اور عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ انسان کو کبھی بھی برے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بے شک وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اور کبھی بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شک وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مکمل فکر اپنی ذات کی کرو اور لڑنے والوں سے ہمیشہ دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھیں۔ اے اللہ، جن جن فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان سے ہم سب کو بھی پناہ دے، اور جو جو خیر اور بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہم کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا کہ ہم نبی کی نصیحتوں پر عمل کریں اور دین اور دنیا میں ہر جگہ میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ آمین۔